अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं हूं उस्मान ओमान। सीज फायर तो हो चुका पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन भारत की तरफ से यही मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर हमारी तरफ से भी बुनियानुल मरसूस जारी है। गो के इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाक भारत DGMOs का भी बाज़ाब्ता राब्ता हो चुका है। दोनों अतराफ पोस्ट वॉर एनालिसिस भी जारी है जो आने वाले कुछ दिनों तक चलता रहेगा। दूसरी तरफ मुल्की मसाइल की अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब की रिहाई एक बड़ा मसला बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और इसके लिए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने जा रही है, क्योंकि खान साहब ने जुनेद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़कर पार्टी के जो उनका ओहदा है यानी KP की सदारत के ओहदे पर तवज्जो देने के हवाले से कह दिया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से स्ट्रेटजी बनाती है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात क्या सुलझाव की तरफ जाएंगे, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं पाक भारत मामलात के हवाले से। अबीब साहब, ये जो भारत की इस वक्त हमें नज़र आ रही है स्ट्रेटजी कि वो यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, इतनी हजीमत के बाद भी जो इंटरनेशनली भारत ने देख ली, अभी तक सीज फायर के बावजूद उनका ऑपरेशन जारी है। क्या अज़ाइम है भारत के? इसके अलावा वो बेचारे क्या कहें, उनके साथ जो कुछ हो चुका है कि राफेल तैयारे लेके आए, S-400 जैसा सिस्टम लगा हुआ, और हालत ये हुई कि हमारे J-10C तैयारों ने उनके तैयारे अपनी सरहद में रहते हुए, अपनी हुदूद में रहते हुए उनकी सरहदों में मार गिराए। पूरी दुनिया कह रही है कि ये राफेल हमने किन नालायकों के हाथ में दे दिए थे कि इतने आला तैयारे जो अब तक जंग में एक भी नहीं गिरा और इकट्ठे 3 गिर गए। तो लिहाजा एक तो ये बहुत बड़ी हजीमत है उनकी अफरादी क़ुव्वत पर, उनकी ट्रेनिंग पर, उनके मोराल पर, पूरे का पूरा उनकी हिकमत अमली पर क्वेश्चन मार्क आ गया। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जहाज़ जो है वो कम से कम 2 ऐसे शाहीन थे जो पाकिस्तान से चले और फिर वो दिल्ली तक का चक्कर लगा के आए और उन्हें कोई रास्ते में रोक नहीं सका। तो जब दिल्ली का चक्कर लगा के हमारे तैयारे वापस आए हैं तो उसके बाद दिल्ली का ये कहना कि हम बड़े महफूज हैं, ये तो नहीं हो सकता ना जी। हम तो उनके घर जाके हाथ लगा के दरवाज़ा खटखटा के आए हैं कि हाँ जी को है हिम्मत तो बाहर आ जाए। ये 500 किलोमीटर का लाहौर से लेके दिल्ली तक का सफ़र, इसमें कोई एक भारतीय तैयारा उनका रास्ता नहीं रोक सका, कोई एक चीज़ उनका रास्ता नहीं रोक सकी। और आज जो उनके DG जो थे फौज के, जो माफ़ कीजिएगा जो DG वो एयर ऑपरेशन DG एयर ऑपरेशन बता रहे थे कि जनाब ऐसा भी हो जाना था, वैसा भी हो जाना था। भाई वो हो के आ चुके हैं, तो अब आप कितनी चीज़ों को झुठलाएंगे? अब तो थप्पड़ अपने मुंह पे ही मार रहे हैं। अब तो मार रहे हैं। तो लिहाजा वो बेचारे क्या कहें कि हम तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रखे हुए, और अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी रखता और वो इस चीज़ रखे होते प्रैक्टिकली, तो ये जो 32 एयरपोर्ट यकायक खोले, इधर से सीज फायर का ऐलान हुआ, 32 एयरपोर्ट फौरी तौर पे खोल दिए हैं, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि आपने मुस्तकिलन उस कैफियत को, उस हैसियत को कबूल कर लिया। तो तीसरी बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी, अमरीकी सदर ने, जो मोदी के बड़ी दोस्ती थी, उन्होंने भी कह दिया कि जनाब मैंने तो इन दोनों को कहा था कि पाकिस्तान को और इंडिया को, चलिए हमारा तो कोई इतना बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है तो अमेरिका के साथ, लेकिन इंडिया का तो बहुत बड़ा ट्रेड है, लेकिन हमारी भी सिंगल लार्जेस्ट अमेरिका के साथ, जी सिंगल लार्जेस्ट हमारी एक्सपोर्ट मार्केट है ना, तो उनकी तो बाहमी ट्रेड भी बहुत बड़ी है, हमारी तो बहुत छोटी सी ट्रेड है। तो लिहाजा वो भी उन्हें कहा कि जनाब आप मेरे दोस्त हैं लेकिन इतने भी दोस्त नहीं हैं, तो लिहाजा अब आप अपने, अब और उन्होंने तवक्को जाहिर किया कि सीज फायर लाइन, ट्रंप ने ये तवक्को जाहिर किया कि सीज फायर, ये जो सीज फायर है ये मुस्तकिल है, यानी इसीलिए तो दोनों तरफ से बहुत तेजी से चीजें हो रही हैं। हमने अपना कलेजा भी तो ठंडा कर लिया था ना, तो अब सीज फायर कर भी लें तो क्या? फतह का जो ऐलान है वो चाहता था भारत करना, वो तो नहीं हो पा रहा। हाँ, एक मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि भारत का जो डिज़ाइन है वो है कि पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा से पहलगाम वाक़े को एक बुनियाद बनाए, केस बिल्ड करेगा। अच्छा जी। अब ये केस वो पहले तो बिल्ड नहीं कर सका। 22 तारीख से लेके 7 तारीख की रात तक, 7 तारीख की सुबह तक वो केस तो बिल्ड नहीं हुआ। हाँ। उल्टे सीधे कार्टून बना के उन्होंने कहा कि जनाब ये खाके हैं, ये है, वो है। अब हुआ क्या कि 10 मई को शेखर गुप्ता साहब बड़े मारूफ भारत के जर्नलिस्ट हैं, और वो जो द प्रिंट निकालते हैं एक रसाला, उसकी वेबसाइट पे 10 मई को उन्होंने एक मजमून लिखा उसमें,
اور اس مضمون کا عنوان یہ تھا کہ جنرل عاصم منیر کیسے سوچتے ہیں. اب اس مضمون کے اندر انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں. ظاہر ہے ایک آرمی چیف کے بارے میں ہر شخص سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میرے جو دوسرے ملک کا آرمی چیف ہے اس کا سوچنے کا انداز کیا ہے. اس میں انہوں نے آخر میں ایک ٹیل پیس دیا. ٹیل میں یعنی سمجھیے کہ لمبا مضمون ہے تو آخر کے 2 پیرے، ہارڈلی کوئی 100-150 لفظ ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک امریکن کمپنی ہے جس کا نام ہے میکسر ٹیکنالوجیز. میکسر ٹیکنالوجی دراصل پوری دنیا میں جو سیٹلائٹ سے لی گئی تصویریں ہیں وہ دیتی ہے، اور اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ پاکستان کے اندر ایک کمپنی کے پاس ہے. اور پاکستان کے اندر جو کمپنی ہے اس کا نام ہے BSI. BSI کمپنی نے کام یہ کیا کہ وہ کہہ رہے شیکھر گپتا کہہ رہے کہ BSI کمپنی نے یہ کام کیا کہ فروری 2025 میں 12 تصویریں پہلگام کی لی. پہلگام کی 12 سیٹلائٹ امیجز اس ریجن کے لیے، اور وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں. وہ امیجز ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ اور میں آمنے سامنے بیٹھے. اچھا. وہ اس طرح کے امیج ہوتا ہے، اور اس کی ایک امیج کی قیمت جو ہے وہ کئی ہزار ڈالر تک چلی جاتی ہے. کئی ہزار ڈالر تک چلی جاتی ہے. اچھا. 12 امیجز لیے انہوں نے. تو انہوں نے بتایا ہے اس سٹوری میں کہ پچھلے 12 مہینے میں ایک بھی امیج کسی نے پہلگام کا نہیں لیا، اور ایک ہی کمپنی نے لیے، اور وہ کمپنی کراچی میں بیس ہے، اور اس کے جو مالک ہے یا اونر ہے ان کو امریکہ میں سزا بھی ہو چکی، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ریلیٹڈ جو ایکسپورٹ یا امپورٹ جو بھی بزنس تھا انٹرنیشنل وہ کرتے تھے. تو اس کمپنی کے اوپر یہ الزام بھی لگا کہ BSI جو کمپنی ہے یہ ٹھیک کام نہیں کری. یہ ہے وہ رپورٹ جو 10 مئی کے دا پرنٹ پہ دے دی گئی، بلڈنگ اے کیس. اچھا. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے اس کمپنی کو خود ہی ایک ای میل لکھی اور ای میل کر کے کہا کہ جناب یہ جو BSI کمپنی ہے اس نے آپ سے کب امیجز لیے اور کیسے پیمنٹ کی. تو انہوں نے جو میکسر ٹیکنالوجیز ہے اس نے رپورٹ واپس کی، ای میل واپس کی. انہوں نے کہا، اور یہ بھی انہوں نے چھاپی کہ نہیں جی ہم نے تو ایسے کوئی امیجز نہیں دیے. تو پہلے تو سٹوری یہیں پہ غلط ہو گئی. اب جب غلط ہو گئی ہے تو اس کو چھاپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے اس سٹوری میں ایک نئی چیز نکالی کہ جو BSI کمپنی تھی جس کو میکسر ٹیکنالوجی اپنی ویب سائٹ پہ کہہ رہی تھی کہ یہ پاکستان کے اندر ہماری نمائندہ کمپنی ہے یا پارٹنر ہے، تو اس کمپنی کو میکسر نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے. اب آپ ذرا کیس دیکھ رہے ہیں کیسے بلڈ ہو رہا ہے. اب پھر جب میں نے خبر دیکھی تو پھر میں نے بھی لوگوں سے بات کی. تو میں کوشش کر کے متعلقہ لوگوں تک پہنچ گیا، اس کمپنی تک پہنچ گیا. تو اپنی کامن رپورٹنگ بھی کبھی کبھار کام آ جاتی ہے. تو اس کے بعد اس کمپنی نے مجھے بتایا کہ جناب یہ ہے BSI نے مجھے بتایا کہ جناب ہم نے پچھلے 2 سال سے میکسر ٹیکنالوجی کو کوئی آرڈر نہیں دیا. پچھلے 2 سال سے ہم نے میکسر ٹیکنالوجی کو کوئی آرڈر نہیں دیا، ان سے کوئی امیج نہیں لیا، ان سے کوئی کام نہیں کیا. ہاں ہم امیج لیتے رہتے ہیں، کام ہوتا ہے، لیکن پہلگام کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 2 سال ہو گئے ہم نے تو کوئی آرڈر نہیں دیا ان کو، میکسر ٹیکنالوجی کو. اچھا. اب BSI جو ہے اس کو اگین آپ نشانہ بنا رہے ہیں پاکستان بیسڈ کمپنی کو. اب BSI جو ہے وہ ظاہر ہے مختلف ٹریڈ کرتی ہوگی اور اس پہ کو ہو سکتا ہے ڈیفینس، مطلب یہ کہ بے شمار کمپنیاں کام کرتی ہیں ایسے. ٹینجیبل ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں سے اب آپ ایک کیس بلڈ کرتے جائیں گے. اچھا. آپ نے پہلگام کو دوبارہ ایک ہک بنا دیا، جسے آپ میڈیا اسٹریٹجی میں کہتے ہیں کہ میڈیا کے ہم سرکلز میں ہم بات کرتے ہیں
کہ ہک کیا ہے, جی. تو ہک دراصل ایک دفعہ پھر پہلگام کو بنا دیا. اور شیکھر گپتا کون ہے؟ شیکھر گپتا بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, اور یعنی وہ اتنے مؤثر جرنلسٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور دیگر کے ساتھ, کہ ایک دفعہ ان کا نام کانگریس کی گورنمنٹ میں 2019 میں شاید ان کا نام لیا گیا تھا کہ انہوں نے ہیلی کاپٹروں کی خریداری میں کمیشن لی ہے. الزام غلط, اب تک الزام ثابت نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ان کے اوپر, یعنی ان کے اوپر الزام ثابت ہونا نہ ہو, لیکن ان کا نام لیا گیا اس چکر میں بھی, اور اتنے بڑے لیول پہ اور اتنے بڑے لیول پہ لیا گیا. اور وہ ہیلی کاپٹر کیسے خریدے جا رہے تھے؟ وہ ہیلی کاپٹر جو VVIP ہیلی کاپٹرز تھے, صدر اور وزیر اعظم اور اس طرح کے لوگوں کے لیے, وہ خریدے جا رہے تھے. تو اس میں ان کے اوپر بھی کہا کہ مڈل مین کے ذریعے ان تک بھی کچھ پیسے گئے. یعنی انڈیا لگا ہوا ہے. غلط, اس کو چھوڑ دیں, لیکن میں ان کی صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کا اثر و رسوخ کتنا ہے. تو شیکھر گپتا اپنا جب پیس لکھتے ہیں, جس کے وہ چیف ایڈیٹر بھی ہیں, اور اس کے بعد جب یہ آپ اس کی ٹیل میں یہ بات بتاتے ہیں, تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ دراصل آپ حالات کو کیا رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگلا جو کیس پاکستان کے خلاف جو بھارت کے اندر پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم پہلگام کا تعلق پاکستان کے ساتھ جوڑیں. حبیب صاحب, اس میں ایک ایڈ میں شیکھر گپتا صاحب کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں. دا پرنٹ میں جب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں 12 الیج کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ لی ہے, فروری میں ایک مضمون انہوں نے دا پرنٹ میں لکھا, اور اس کی ہیڈ لائن اٹ ہیز سم ہاؤ اسٹک ان مائی برین, وہ مجھے یاد ہے ایگزیکٹلی, کہ اس میں کہا کہ شروع میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی اور جنرل عاصم منیر کی پالیسی میں فرق ہے ریگارڈنگ کشمیر, اور پھر اس کے بعد یہ لائن لکھی دیٹ دا ٹیررزم ول ریٹرن ٹو ویلی سون, فروری میں. اچھا, ایک بندے کو اب جا کے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس وقت پکچرز لی تھیں, لیکن فروری میں اسے یہ پتا تھا کہ یہاں پہ ٹیررزم آ رہا ہے. اور نمبر 2 کہ یہ تو چلے ہو گئے, یہ بات کر رہے ہیں میکسل کی, پروین سوانی صاحب جو ہیں, اچھا وہ بھی ایک ڈیفینس اسٹریٹجسٹ بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, اور ایکس انڈین ملٹری آفیشل بھی ہیں. اینڈ اوور آل جو انڈیا میں ڈیفینس اینالسٹ ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان یوز کر رہا ہے ملٹریلی جو چائنا کا بائیڈو ہے سیٹلائٹ سسٹم, اور دیٹ از دا اسٹرانگسٹ اراؤنڈ دا ورلڈ ایکچولی, ناٹ جسٹ ساؤتھ ایشیا میں, تو خیر اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے ایشیا میں. پاکستان کے پاس وہ یہ الج کرتے ہیں کہ ان کے پاس بائیڈو جو ہے نا اس کی ملٹری ایکسس موجود ہے. سو وہ بھی اگین جیسے بہت بہترین بڑے کلیئر امیجز یہ پاکستان انڈیا کے اندر دیکھ سکتا ہے, مانیٹر کر سکتا ہے. سو بات وہیں پہ آ کے کنیکٹ ہو جاتی ہے کہ ایک تو جو اپنے پرنٹ والے صاحب ہیں ہمارے گپتا صاحب, گپتا صاحب کی تو دونوں چیزیں جو ہے نا وہ آپس میں جھول کھاتی ہیں, وہ معاملات ملتے نہیں, لیکن اب اوور آل ملا کے سب کا کیس وہاں پہ آ رہا ہے. ایکچولی کیس دوبارہ ہاں جی, آپ کیس دوبارہ پہلگام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن حبیب صاحب اس میں, اور آپ کو یاد ہوگا جو جب یہ معاملہ ہوا تھا, یعنی یہ جب پہلگام والا واقعہ ہوا تھا, تو اس وقت بھی انڈیا کی طرف سے بائیڈو کا نام ہی آیا تھا. جی لیکن وہ ان کے ٹیررسٹس کی کمیونیکیشن نیٹ ورک کے حوالے سے. اس میں اب لیکن سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس کا رسپانس کیا آئے گا, کیونکہ ابھی یہ جو فیز چلا ہے 4-5 دن کا ہمارا وہ جنگ والا, اور پھر اس میں اب جو ہم انٹرنیشنل رسپانس دیکھ رہے ہیں, اس میں خاص طور پر جو انڈین میڈیا نے ایک رول پلے کیا, فیک نیوز, ڈس انفارمیشن اور ایک ہجان برپا کیا, وہ انٹرنیشنلی بھی اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. تو اب یہ جو پروپیگنڈا ہے اسے انٹرنیشنلی کیسے لیا جائے گا؟ دیکھیے جو بھارت ہے نا, بھارت کے اس کا پاکستان کے اوپر ایک ہی الزام رہتا ہے, وہ ہے ٹیررزم کی سپورٹ, سو کالڈ. اب اس الزام کو اس نے سبسٹینشیٹ کرتے جانا ہے مستقبل میں. میں اسی لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ پہلگام واقعے کو بھارت سے پہلے ہم پکڑ لیں, ہم اس کے حقائق کا پوری طرح سراغ لگا لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے جھوٹ کا آغاز کر دیا ہے. اب اس جھوٹ کا مقابلہ سچ سے ہو سکتا ہے. ہم کیا کریں؟ ہم بھی کوشش کریں. ہم کوشش کریں کشمیر میں. دیکھیے اب
سب چیزیں پتہ چل گئی نا. اب تو جنگ ایک جنگ کسی کیفیت میں پتہ چل گیا کس کے کتنے ریسورسز کہاں پہ. ہاں ٹھیک ہے نا. مطلب یہاں پہ اگر بھارت کو یہ پتہ ہے کہ مریدکے میں اور مریدکے کے ساتھ ایک گاؤں میں اور گاؤں کے فلاں جگہ پہ ایک بلڈنگ ہے, اسی طرح بہاولپور میں فلاں سڑک پہ ایک بلڈنگ ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں بھی بہت ساری ادھر چیزیں پتہ ہیں. ہم نے بھی تو تاک کے نشانے لگائے ہیں نا. تو جب آپ نے ہم تاک کے نشانے لگا سکتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے نیٹ ورکس استعمال کرنے چاہیے ورلڈ اوور پھیلے ہوئے. جی تو ہمیں اس واقعے کا اس کا پیچھا کرتے رہنا چاہیے. اس میں دیکھیں ایک بات اور, کیونکہ اگر ہم نے پیچھا نہ کیا تو یہ دنیا ہے, دنیا میں ایک دم حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. ہم پیچھا کیسے کریں؟ مطلب آپ چینل بتائیں نا, کس چینل سے دیکھیں یہ بات, کیونکہ وہ تو دیکھیں نا, وہ تو اپنا میڈیا یوز کر رہے ہیں. کچھ چیزیں میں نے نہیں کہنی نا, وہ تو اپنے میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. جو حبیب صاحب نے نہیں کہنی, کسی نے بھی نہیں کہنی, لیکن ایک بات ہے, وہاں پہ جو پرپیٹریٹرز یا اٹیکرز ہیں الیجڈلی, وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے. یہ ایک بڑے تشکیک کا, یہ بڑے ایک تشویش کا پوائنٹ ہے, یہ ذہن میں رکھیے. وہ کسی کو بھی پکڑ کے 3-4 پتہ نہیں کیڑے نام دیتے ہیں, فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. اب میں جو حبیب صاحب فرما رہے ہیں میں اس سے اگری کرتے ہوئے اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ واٹ پاکستان کین ڈو از, وہ جو فکٹیشیس نام ہے یا جو کریکٹرز ان میں سے اگر کوئی ایگزسٹ بھی کرتا ہے, ان کے پروفائل پاکستان رکھ دیں پہلے. یہ تو فلانا ہے آپ کا, فلانا فلانا فلانا, اور کچھ رکھے بھی ہیں, کچھ پہلے رکھے بھی ہیں, کیونکہ ان کا نظر آ رہا ہے ایک جو ارادہ ہے, مضموم عزائم, وہ تو ہمیشہ سے یہی رہتا ہے ان کا ارادہ. دیکھیں نا, وہ کوٹ کھانے کے بعد بھی وہ باز نہیں آ رہے, اور وہ وہاں پہ رک نہیں رہا معاملہ. ابھی ہم جس ٹائم پہ ویڈیو کر رہے ہیں, بس یہ نریندر مودی کی بھی اسپیچ آنے لگی ہے. جی دیکھیں سٹیکس جو ہے نا بہت ہائی ہو گئے. بالکل ایسے ہی سٹیکس وہاں پہ, یعنی مودی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ ہم اٹیک کریں گے اور کچھ نہیں ہوگا, اور ویسے کسی درجے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی غلط نہیں تھی. یعنی ایک بیچ میں ایک کیفیت آئی تھی کہ جب جسے کہتے ہیں نا 1 ایچ ہو گیا تھا. مثلاً جب انہوں نے اٹیک کیے تھے جب 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو, تو پاکستان نے ان کا جواب دے دیا تھا. تو دنیا اس مارکے کو برابر کا مارکا قرار دے رہی تھی. جب ہم نے ان کے طیارے گرا دیے تھے, جب ہم نے طیارے گرا دیے اور انہوں نے ہمارے اوپر ہمارے کچھ ٹارگٹس کو انہوں نے ڈیمیج کیا. شاید ہم رک بھی جاتے ابھی صاحب, لیکن ان کی شرارت جب دوبارہ ہوئی تو پھر ہم نے کام وہاں پہ ڈپلومیسی کا ایک چانس موجود تھا. پاکستان بھی لینا چاہ رہا تھا اس چانس کو, سارے لینا چاہ رہے تھے. حالانکہ پاکستان میں جذبات بڑے ابلے ہوئے تھے, لیکن وہاں پہ وہ چانس لینا چاہ رہے تھے. اس کے بعد پھر اگلے دن جب ڈرون اٹیکس ہوئے تو بھی کہانی کہ ٹھیک ہے آپ کے ڈرون ہے تو ہمارے بھی ڈرون ہیں, تو پھر بھی ایک برابر سابر کا معاملہ ہوا. لیکن ایک نقطہ, ایک پوائنٹ ایسا آیا جہاں پہ پھر ساری برداشت جواب دے گی. باجوہ صاحب کون سا پوائنٹ آپ کے خیال میں ہے؟ سر ایئر بیسز کو جو اٹیک کیا میرا خیال ہے شاید. کون سے ایئر بیسز؟ سر نور خان ایئر بیس پہ اس وقت ایگزیکٹلی سعودی وہ جو سفیر آئے ہوئے تھے, ان کا پلین کھڑا تھا وہاں پہ اس ٹائم. اچھا, جس ٹائم پہ یہاں پہ اٹیک ہوا. تو یہ تھا, یہ ہے اصل وجہ. جب نور خان ایئر بیس پہ اٹیک ہوا ہے, عادل الجبیر اس وقت یہاں پر موجود تھے. جی ان کا جہاز وہاں پہ موجود. اچھا, جب ایئر بیس پہ اٹیک ہوا ہے, ایئر بیسز پہ اٹیک ہوا ہے, تو پھر فضائیہ نے بھی چاہا نا کہ جناب ایسے تو نہیں. یہ تو پھر ہمارے لیے رسپیکٹ کا معاملہ بھی ہو گیا نا, کہ ہمارے ایک مہمان کا جہاز وہاں پر ایک تو پاکستان کی رسپیکٹ کا معاملہ. بالکل بالکل. اچھا پھر اس کے بعد ایک فورس کی اپنی رسپیکٹ بھی تو ہوتی ہے نا. بالکل, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور یہ جتنے بھی مطلب ہمارے جو فوجی لوگ ہیں, جو مسلح افواج سے یا فضائیہ سے, بحریہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے نا, یہ میں نے دیکھا یہ اپنے جہاز کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہوتے ہیں. یعنی میں ایک دفعہ بحریہ کی مشقوں میں بھی ریسنٹلی مجھے جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پہ ایک سیلر جس کا کام یہ تھا کہ وہ جہاز کے لیے وہ رسی پھینکتا تھا دوسری طرف جب جہاز ڈاک ہوتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا ایسے ہی کہ تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے یہاں پہ کام کرتے. اس نے مشکلات کا ذکر تو اپنا کیا ہی, اس کے ساتھ جو اس کے اندر ایک پرائڈ تھا
کہ سر یہ جو جہاز ہے نا یہ ایسا جہاز ہے, یہ ایسا جہاز ہے. میں تو 3 دن کہتا جی میں ایک دفعہ چلا گیا, میری چھٹی تھی تو میں گھر جا کے اپنے جہاز سے اداس ہو گیا. اب ذرا دیکھیں نا, کام سے محبت ہوتی ہے نا, یہ ان کے اندر ایک بلٹ ان ہو جاتا, جیسے یونٹ سے محبت بری فوج میں, اپنے بیس سے محبت. یہ خاص طور پہ جو آپ کے یہ جو فضائیہ والے ہیں ان کے اپنے بیس سے جو کچھ بھی اپنے اسکواڈرن سے محبت ایک بڑی عجیب و غریب ہوتی. تو پھر وہ بھی تو ایک فورس کا بھی تو پرائڈ ڈیمیج ہوا نا. میں کہا اچھا, تو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو پہلا اٹیک ہوا تھا وہ میزائل اور جہاز اکٹھے گئے تھے. ویسے تو سبھی بہت قابل تعظیم ہے. کل رات کو بھی ہم بات کر رہے تھے اور میں ابھی بھی بات کرتا ہوں کہ جو دلی تک جب گئے ہیں, اینڈ آئی مین یو آر سائننگ یور ول, آپ کو پتہ ہے کہ آپ واپس نہیں آ سکتے, اٹس امپاسبل, بٹ دیٹ ٹیکس اے لائنز ہارٹ ٹو ڈو دیٹ. یہ میرے ابھی پھر بات کرتے ہوئے جو ہے نا وہ خدا کی قسم, پاک فضائیہ نے تو ایسا پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا کہ بس جس کی انتہا. وہ ہمارے ایک وہ جو ایئر وائس مارشل ہیں اورنگزیب صاحب, ان کے بڑے قصیدے اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. جین زی لینگویج میں انہیں پوکی کہا جا رہا ہے, انہیں اورا, ان کے اورا کی تعریف ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں کیسے کیسے خطابات انہیں دیے جا رہے ہیں. انڈین سائڈ سے اگر ان پر کوئی تنقید کرتا ہے تو ہمارے یہاں لوگ جذباتی ہو کے اسے گالیاں دے رہے ہیں. میں نے آج ایک اور بڑی مزے کی چیز پڑھی, وہ ایسی ذہن میں آ گئی, اور وہ یہ تھی ابھی ہم نے سارا جو ڈسکس کیا کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے کیا کیا, انڈیا کو نیوکلیئر تھریٹ بھی ہے, انڈیا کو ہم نے ملٹریلی بھی ستیہ ناش کر دیا سب کچھ. وہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ یہ ہماری شرافت ہے کہ اتنی ملٹری مائٹ رکھنے کے باوجود اور ایٹمی ہتھیار رکھنے کے باوجود ہم دنیا سے قرضہ لیتے ہیں, ورنہ ہم بھتا بھی لے سکتے ہیں. دیکھیے یہ بات تو ہے. وہ امن کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کمزوری. پاکستان کی کمزوری نہیں ہے. دیکھیے پاکستان کے لوگوں کے اندر بے شمار تضادات ہیں, بے شمار تضادات. یہ کوئی چھوٹا تضاد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ان کے درمیان خلیج ہے, دراڑ ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. موجودہ حکومت جو ہے اس کے اوپر اعتراضات, کیا موجودہ حکومت تو بیچاری اس میں بالکل ہی فلیٹ ہوگی. اس حکومت کا غبارہ تو پھٹ گیا کسی کھاتے میں, یہ تو کسی کھاتے کی ایسے ہی ہے. اچھا یہ سب کچھ ہوا, یہ سب کچھ ہمارے پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹیز ہیں جو نہ ختم ہوئی ہیں نہ انہوں نے ختم ہونا ہے. اچھا آپ اس کے باوجود دیکھیے کہ جیسے ہی انڈیا نے حملہ کیا تو پوری قوم یکجان ہو گئی. مجھے تحریک انصاف کے ایک صاحب بتا رہے تھے, کہتے کہ ہمارے بعض کارکن اتنی سخت زبان استعمال کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ میں بعض اوقات فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ ان کا ٹویٹ پڑھنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں میرا انجام پڑھنے کا جرم نہ ہو جائے میرے اوپر. کہتے لیکن جتنے 5-7 دنوں میں ان لوگوں نے انڈیا کو پھر جو جواب دیا ہے اور جس طریقے سے دیا ہے, کہتا میں حیران ہی ہو گیا. تو دیکھیے یہ پاکستان کی قوم کی ایک خاص بات ہے کہ ہم اپنے تضادات کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں, ہم اپنے تضادات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ایک بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ جو 4-5 روز کا ایک سپین تھا, اس میں نا ایک چیز کا اندازہ ہمیں بہت زیادہ ہوا. وہ سوشل میڈیا جسے ہم اپنی قومی سلامتی کے لیے کبھی خطرہ قرار دے دیتے تھے, وہ سوشل میڈیا جسے ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ بن گیا ہے, وہ سوشل میڈیا ہمارے لیے ایک بہت بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ نعمت ثابت ہوا. اس لحاظ سے کہ DGISPR نے بھی اعتراف کیا, انہوں نے کہا ہم مقروض ہیں ان سوشل میڈیا واریئرز کے, اور جنہوں نے بھارت کے خلاف فرنٹ فٹ پر آ کر ایک جو ان کے انفارمیشن وارفیئر کا مقابلہ کیا, کیونکہ وہاں سے بہت زیادہ غلط انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, فیک نیوز آ رہی تھی, جس کا ہم لوگوں نے انٹرنیشنلی بھی, مطلب پوری کمیونٹی ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی, ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے صحیح طریقے سے درست انداز میں اس کا مقابلہ کیا. DGISPR نے اس کا اعتراف کیا, شہباز شریف صاحب بھی خوش دکھائی دے رہے تھے, انہوں نے بھی کہا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اب تک ایکس جو ہے وہ آزادی کے ساتھ پاکستان میں اپنا کام کر رہا ہے, اس پہ ابھی تک دوبارہ ہمیں VPN نہیں لگانا پڑا. یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فینومینا ہے
کیا یہ آگے بھی چلتا رہے گا یا یہ بس یہ 4-5-6 روز کے لیے ہی تھا؟ دیکھیے فوج سے، پاک فضائیہ سے، بحریہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ ان کا کام ہے یہ کرنا جو انہوں نے کیا، اور ایسے شاندار طریقے سے کیا کہ دنیا اش کر اٹھی. ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا. کچھ کام ہے جن سے انہوں نے دور رہنا ہے، اور وہ ہے پالیٹکس. جب کسی کے بارے میں بھی یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ پالیٹکس میں آ رہے ہیں تو پھر اس سے سلوک بھی پولیٹیکل ہوگا. ایک ایک بات کا جواب دیا جاتا ہے. پالیٹکس میں خاموشی نہیں ہوتی، پالیٹکس میں ہر اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ، پاکستان کے لوگ جمہوری سسٹم کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو طاقت کے اثرات سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں. ایک دوسری بات، کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے پروفیشنلی. یہ جو میزائل چلے یا جہاز اڑے یا جہاز پانی میں تیرے، یہ آپ کے میرے خون پسینے کی کمائی سے چلتا ہے. چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ بالکل ایسے ہی. ایک ایک روپیہ کاٹ کاٹ کے دیتے ہیں. آج بھی اگر ضرورت پڑے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ پاکستان کے دفاع کے لیے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے پیسوں کی، یہاں پہ پیسوں کے لوگ ڈھیر لگا دیں گے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی حبیب صاحب، جس میں ایک نوجوان یہی کہہ رہا تھا کہ ہم پہلے کبھی آپ کے دفاع کے بجٹ پہ اعتراض کرتے تھے، لیکن جو آپ لوگوں نے ہمارا دل خوش کیا ہے نا، ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، ہم آپ کو اور بجٹ دیں گے. بجٹ بھی دے، سب کچھ دیں گے، لیکن لڑائی نہ تو زیادہ بہتر ہے. پالیٹکس اول تو جنگ ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تیار تو رہنا چاہیے. دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ وہ جو سارے اعتراضات ہیں وہ پولیٹیکل نیچر کے، تو لہٰذا اب ایک بہت اچھا موقع آ گیا ہے جس پہ ہمارے درمیان ایک اتفاق اور اتحاد کی فضا ہے، اور یہ قائم رکھیں. اور یہ قائم زیادہ دیر نہیں رہے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں، سپوائلرز بھی تو موجود ہیں. سپوائلرز موجود ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے اس وقت کہ سب اپنا اپنا کام کر لیں. پولیٹیشین اپنا کام کریں، جو چیزیں سیدھی ہونے والی ہیں جو سیدھی ہے وہ سیدھی ہو جائیں گی. سر یہ آج کی خبر لیجئے نا. یہ بہاولپور میں تھانہ سٹی یزمان میں پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ایک ڈاکٹر عمران اعظم صاحب ہیں جی، اور وہ یہ ہوا ہے کہ جناب آپ نے فوج کے خلاف جب جنگ چل رہی تھی آپ نے اشتعال دلایا تھا. اب دیکھیں نا، یہ جب اس طرح کی کوئی ہوگا بیچ میں، مطلب وہ پاگل ہے، آپ اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے؟ نہیں، اسے تو امپورٹنس ملی ہی نہیں نا. آپ تو اوور آل قوم کے جذبات دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اپنی افواج کے ساتھ، اپنی فضائیہ کے ساتھ، اور فضائیات نے تو اس وقت آپ یوں کہیے کہ بس کمال ہی کر دیا ہوگا نا، تو اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے. اسٹیٹمنٹ بھی سر میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں وہ جو ایف آئی آر کے اندر وہ نہ پڑھ دیجیے گا پلیز. نہیں میں سر اس حساب سے، اچھا وہ انہوں نے بھی ڈاٹ ہی لگایا. اچھا بس اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایک پوسٹ فلاں نمبر سے موصول ہوئی جس میں لکھا تھا کہ ادھر وہ فتح منا رہے ہیں، وہ بھی فتح منا رہے ہیں اور آتش بازی کر رہے ہیں، اور ادھر ہم لوگوں یہ دونوں سائڈز نے. جی دیکھیں یہ بات، ایک سوال لوگوں کے ذہن میں چل رہا تھا نا کہ یہ فکسڈ میچ ہے، یہ اس طرح کی باتیں بھائی نہیں سمجھ آتی تو لوگ اس میں سے کوئی نہ کوئی بات نکالتے ہیں. پیکا کا مقدمہ درج کر دیا. ان باتوں سے فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ جنگ ہے. اچھا جنگ میں یہ کوئی اس طرح کی جنگ نہیں ہے کہ یہ ایک ایریا تھا اور اس پہ ہم نے قبضہ کرنا تھا. یہ معاملہ نہیں تھا کہ جس پہ آپ کہیں ہار اور جیت کا فیصلہ ہونا. ہاں جی، یہ اس طرح کی جنگ تو نہیں تھی نا بھائی. اس جنگ میں بھارت نے جارحیت کی تھی. بھارت اپنی جارحیت کو آج تک ڈیفینڈ کر رہا اور خود کو وکٹر کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے تو اپنا آبجیکٹیو حاصل کر لیا تھا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اچھا وہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جیت گئے. اچھا یہ تو چلتا رہے گا. تو لوگوں کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں اگر وہ رہتے ہیں تو رہے بھائی، کچھ دن بعد دور ہو جائیں گے، کیونکہ جب یہ رفیل کا 3 جنازے اٹھیں گے تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا. کافی حد تک تو پتہ چل ہی چکا ہے. اس پہ یہ جو اس طرح کی سپوائلرز ہیں، ہاں یہ جو پرچہ کرانے والے ہیں یہ سپوائلرز ہیں. اچھا یہ چیک کریں سر کہ ایک لاہور نصیر آباد تھانے میں بھی پرچہ ہوا ہے. وہ ریلی نکالی تھی افواج پاکستان زندہ باد ریلی. ہاں پاکستان زندہ باد ریلی نکالی ہے اور وہ فتح کی خوشی میں
یہ لیڈی ویلنگٹن کے قریب وہ اس کی بھی ایف آئی آر کا متن یہ ہے کہ جناب یہاں پہ یہ نیوسنس کریٹ کر رہے تھے. جی 290 وہ اور تحریک 290 انصاف والوں نے ریلی نکالی تھی نا اصل میں. جی وہ وہی اسپوائلرز والی یہ بات ہے. اسپوائلرز آنے. لیکن مزے کی بات سر اس میں یہ کہ یہ دونوں پرچے جو ابھی تک کے ہیں جس پہ ہم یہاں پہ اور جنرلی ہمیں اس پہ تشویش ہے یہ پنجاب میں. جی تو اور کسی ذہن سے نہیں آ رہا. اس میں بڑی سادہ سی بات ہے. جب دیکھیے یہ جو حکومتیں ہیں آپ اس کو مانے نہ مانے تو اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ چل رہی ہے نا. تو اب ایک اتفاق اور اتحاد کی فضا ہے تو اس فضا کو خراب ہونے سے بچانا ہے اور ہمیں پتہ کون بچا سکتا ہے. بہت اچھا موقع ہے. یہ بہت اچھا موقع ہے. یہ پچھلے سارے دکھ درد جو ہے نا وہ بھول جائیں گے, سب کو بھول جائیں گے. ہاں صحیح بات ہے. خاص طور پہ ایسے ٹائم پہ جب بڑی زبردست فتح بھی اللہ تعالیٰ نے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آگے حالات پیچیدہ ہونے. ہاں ان پیچیدہ حالات میں ہمیں ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت پڑنی ہے. ہمیں توجہ اپنے انٹرنیشنلی انٹرنیشنل معاملات پہ فوکس رکھنا ہوگا. یہ جو میں نے آپ کو ابھی ایک خبر بتائی ہے نا یہ پیچیدگی انٹرنیشنلی پیدا ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے. یہ ہونی ہے. تو یا اس طرح کی کوئی اور پیچیدگی تو ابھی ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی. اچھا حبیب صاحب اس میں یہ کر رہی تھی جنید اکبر صاحب والی. ہاں میں وہی پوچھنا چاہتی ہوں حبیب صاحب, یہ جنید اکبر صاحب کو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑنے کا خان صاحب نے کہہ دیا ہے, کیا تحریک والے معاملے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ کیونکہ ہم سن رہے تھے نا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک چلانی ہے, پھر یہ جنگ والے معاملات آ گئے بیچ میں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور چیز جو میں نے دیکھی کہ جنگ کے ایام میں بہت زیادہ اس بات پہ فوکس کیا گیا, مطالبہ کیا گیا کہ چونکہ حالات خراب ہیں, خان صاحب کو خطرہ ہو سکتا ہے, انہیں جیل سے فوراً نکالا جائے. اور اس کے بعد سے اب جب سے یہ سیز فائر ہو گیا یہ مطالبہ شدت پکڑ گیا کہ خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے اب کوششیں بھی پاکستان تحریک انصاف میں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو کیا اب تحریک بھی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے؟ جب بالکل دشمن آمنے سامنے ہو اور یہاں پر فیصلہ آ جائے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان کو جواز مل گیا تو اس کے بعد آپ کے خیال میں پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ کیا سوچے گی؟ وہ یہی سوچے گی نا کہ تحریک ہی چلانی پڑے گی کہ باہر سیز فائر ہو گیا, اندر چانسز. ٹھیک ہے, نیچرل بات ہے نا کہ اتنے خطرناک ماحول میں عدالت کا فیصلہ آیا ہے. صحیح. اچھا, اور وہ فیصلہ آتے ہی آپ کے خیال میں لوگوں کے دلوں میں گھی کے چراغ جل اٹھیں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ فیصلہ ایسا ہے کہ جس سے ہر آدمی خوفزدہ ہو گیا. بالکل ایسے ہی, ہر آدمی کو ڈر لگ گیا. تو اب آپ ذرا تصور کریں نا, تو پھر باقی کسی اور کے ذہن میں کیا جائے گا؟ وہ تحریک ہی چلائے گا اور کیا کرے گا. ابھی تو ماحول وہ نہیں ہے تحریک والا, لیکن ہر بندہ تیاری تو کرے گا نا. سیاست ختم تو نہیں ہو گئی نا, سیاست تو نہیں ختم ہوئی نا. ویسے وہ گنڈا پور صاحب کی جو اپلیکیشن تھی پرول پہ رہائی والی, اس پہ بھی اعتراضات وہ لگ تو گئے چلیے اعتراضات لگ گئے نا, وہ تو ایک الگ کہانی ہے نا. تو اہم بات تو یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کے فضا بنی ہوگی, ادھر مقدمے چل رہے ہوں گے, یہ جیسے پیکا پہ جیسے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ پاکستان زندہ باد ریلی کے اوپر مقدمہ بن گیا اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی نے نکالی ہے, تو آپ کے خیال میں یہ بڑے اچھے میسیجز ہیں. اس کا مطلب ہے اسپوائلرز کامیاب ہو رہے ہیں. اچھا, ایک دلچسپ چیز ہے ویسے, یہ جو جنید اکبر صاحب والا ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے اس کا اعلان کیا. ہاں, اچھا, وہ خود ملی نہیں تھیں, وہ جو علیمہ آپا کے علاوہ جو دیگر دو بہنیں ملی, ہاں انہوں نے بتایا اور پھر اس کے بعد اعلان کیا علیمہ آپا نے. اور پھر لیکن اس کے بعد اگلا معاملہ ہوا, وہ یہ ہوا کہ کچھ رپورٹرز جو اڈیالہ جیل کور کرتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جنید اکبر صاحب کو یہ قبول نہیں ہے کہ مجھے ہٹایا جائے پیک چیئرمین شپ کی سربراہی سے, اور میں جب تک ملوں گا نہیں عمران خان صاحب سے تب تک میں نہیں یہ معاملہ چھوڑ رہا. عمر ایوب صاحب کا بھی نام آ رہا ہے نا کہ شاید ممکنہ طور پر وہ ہوں. جی جی, انہوں نے تو کہہ بھی دیا نا بیچ میں کہ میں لے لیتا ہوں, پھر اس کے بعد چیئرمین شپ جیسے علیمہ آپا نے جو پیغام پہنچایا اس کے بعد وہ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اڈالہ جیل کور کرنے والے رپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنید اکبر تو نہیں چھوڑ رہے پیک چیئرمین شپ, اور وہ جب تک ان سے ملیں گے نہیں عمران خان صاحب سے تب تک وہ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے. مصدقہ ذرائع سے آنی چاہیے یہ بات. تو پھر اس میں دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ اگر جنید اکبر ہی کریں گے تو بہت بڑی غلطی کریں گے. ہاں, کیونکہ ان کے حکم نہ مان کے, ان کی یہ میسج نہ مان کے. جی, کیونکہ میسج اگر بہنوں کے تھرو آیا تو پھر تو اس میں کوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا مناسب نہیں ہے
اس کا طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے. یہ رپورٹرز نے اپنی طرف سے ڈالی اور جنید اکبر اس طرح کے آدمی نہیں تھے. نہیں, مزے کی بات یہ اس میں لکھا ہوا ہے ذرائع جنید اکبر گروپ. تو بس پھر آپ یہی اندازہ کر لیں کہ جنید اکبر ایسے آدمی نہیں ہے کہ وہ کر سکے, اور جنید اکبر اور طرح کے آدمی ہے. وہ اگر ایسا کریں گے تو یہ تو پھر بہت ہی عجیب و غریب صورت ہو جائے. بہرحال یہ معاملات اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب سیدھا سا پولیٹیکل پارٹی میں رہتے ہوئے کیا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان دا فیلڈ. وہ پھر وہ جو گاڑی اس میں ہے نا, پھر تو اس میں پھر تو وہ جو الزام لگاتے ہیں نا کہ یہ سب انجوائے کرنا چاہتے ہیں اپنے دو عہدوں کو, چیزیں پھر تو صحیح بات ہوگی. دو ایسپیکٹس اور بھی ہیں نا اس میں. سوات میں, دیگر جگہوں پہ ورکرز کنونشن میں بڑی سخت تقاریر کرتے ہیں اور یہ موقف اپناتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو بن پڑا کریں گے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہو تو کچھ نہیں رہا گراؤنڈ پہ. تیسری بات یہ کہ ان کے بیانات بہت سخت ہیں. اگر وہ پریکٹیکلٹی کی طرف آ گئے اور اسی سختی کے ساتھ اگر وہ بیانات جاری رہے اور یہاں سے ان کی توجہ بالکل ہی ہٹ گئی, یعنی کہ ابھی تو چلو پھر بھی ڈیوائیڈڈ ہے نا, چلو پیک کی چیئرمین شپ بھی ہے اور ساتھ صدارت بھی ہے, اب وہ صرف صدارت پہ فوکس آ گیا, تو یہ بھی تو کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے نا کہ یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات اتنے اچھے تو نہیں رہیں گے نا, کیونکہ پہلے کیڑے نے دیکھیے پارٹی کے اندر مطلب جو اگر کوشش ہو بھی رہی ہے کچھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی, تو وہ جتنا ان کا سخت لہجہ ہے وہ تو پھر معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں گے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے کچھ لوگ جو ہے وہ میدان میں اور انداز میں کام کریں, ایوان میں اور انداز میں کام کریں, تو یہ چلتا رہتا ہے. یہ کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے, نہ جنید کے لیے نہ عمر ایوب کے لیے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی اس میں تبدیلی سے کوئی اثر پڑے گا, لیکن ہاں اس کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ جنید اگر میدان میں ہوں گے نا کے پی میں, تو وہاں صورتحال بدل دی. سر ایک لاسٹ صرف جاتے جاتے ایک پی ٹی اے لیڈر نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ جو مطالبہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب سے کہ 3-4 مہینے بعد آ کے ذرا خاموش, دس واز دا بیسٹ ٹائم, دس از دا بیسٹ ٹائم. اس کا پتہ نہیں, انہوں نے کہا دس واز دا بیسٹ ٹائم, اور ان کے خیال میں دا چانس ہیز بین لاسٹ, کہ اس وقت اگر وہ ہو جاتا تو خان صاحب کے لیے بھی پاکستان کی بات اس وقت چلتی رہتی نا, سیاست پہ بات نہ رہتی, اور شاید ابھی آگے بھی اس طرح کا کوئی موقع بن جائے اور ہو جائے, لیکن ان کو یہ موقع بہت اچھا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اٹس لاسٹ. بہت عمدہ موقع ہے. اس موقع پہ ہمیں اپنے آپ پہ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے. یہ بہت اچھا موقع ہے. ہم تو ہر روز یہی دعا کرتے ہیں کہ سینٹی پریویل کرے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.